बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी तिलिस्म होशरुबा की जिल्द नंबर 8 और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 59 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। किला हफ्त रंग में उमरू के दिन बड़े आराम से गुजर रहे थे। मलका बुर्रा उसका हर तरह ख्याल रखती थी। शहनशाह कोकब से अभी तक उसकी मुलाकात ना हो सकी थी और किसी बात की उसे ज्यादा फिक्र न थी। अलबत्ता जब भी उसे अपने साथियों का ख्याल आता तो वो उनके लिए परेशान हो जाता। एक दिन वो मलका बुर्रा की महफिल में बैठे बैठे अपने साथियों की फिक्र में डूब गया। उसे उदास देखकर मलका बुर्रा उसकी खैरियत पूछने लगी। उमरू ने जवाब दिया, मलका साहिबा, मेरा दिल अपने दोस्तों की खैरियत मालूम करने के लिए परेशान है। अरसा हुआ आपने 2 पुतले भेजे थे, वो आज तक लौट कर ना आए। खुदा जाने मेरे लश्कर पर क्या बीत रही है। क्या आप और किसी को नहीं भेज सकती? माफ़ कीजिए ख्वाजा जी, मलका बुर्रा अफसोस के साथ बोली, मैं पुतलों को भूल ही गई थी। ज़रूर उन्हें किसी दुश्मन ने कैद कर लिया है, वरना वो अब तक आ चुकते। खैर, आप फिक्र ना करें, अब मैं 2 ऐसे होशियार जादूगरों को रवाना करूंगी जो जल्द ही जाकर पलट आएंगे और किसी दुश्मन के हत्थे ना चढ़ेंगे। ये बातें हो ही रही थीं कि शहनशाह कोकब के एक कासिद ने आकर मलका बुर्रा को एक खत दिया। उसने लिखा था, जासूसों की इत्तला के मुताबिक अफरासियाब ने करतास जादूगर की सरदारी में एक लश्कर मेरे खिलाफ भेजा था। ये लश्कर रास्ते में मलका बहार और उसकी कनीजों को गिरफ्तार करके तिलिस्म नूर अफशां की सरहद में दाखिल हो चुका था। लेकिन उमरू के 2 शागिर्द अय्यारों ने ना सिर्फ मलका बहार वगैरह को छुड़ा लिया बल्कि करतास और उसके सारे लश्कर का भी सफाया कर दिया। अब वो लोग वापस जाने का इरादा कर रहे हैं। उनकी मेहमानदारी हमारा फर्ज है। बेहतर हो कि आला तोहफों और दावत के हर तरह के सामान के साथ ख्वाजा उमरू को उनके पास भेज दिया जाए। इस तरह वो अपने साथियों से भी मिल लेंगे और हमारी तरफ से उनकी खातिर मदारात भी कर देंगे। मलका बुर्रा ने यह खत पढ़कर उमरू को सुनाया। उमरू का दिल खुशी से झूम उठा, लेकिन उसकी अकल ये ना मानती थी कि मलका बहार और उसके 2 शागिर्द वाकई तिलिस्म नूर अफशां में आए हुए हैं। कभी ख्याल करता मलका बुर्रा ने महज उसका दिल रखने के लिए यह खबर घड़ी है। कभी सोचता खुदा की कुदरत से कोई चीज बैद नहीं, हो सकता है ये बात सही हो। शक रफा करने के ख्याल से उसने मलका बुर्रा से सवाल किया, जब वो लोग आपके तिलिस्म में दाखिल ही हो चुके हैं तो फिर उन्हें यहाँ क्यों ना बुलवा लिया जाए? पहली बात तो ये है कि शहनशाह कोकब ने उसकी इजाज़त नहीं दी है। दूसरी बात ये कि वो लोग यहाँ से सैकड़ों मील दूर हैं। उनको यहाँ बुलवाने और फिर वापस पहुँचाने से बेहतर ये है कि आप उनसे मिल लें और खातिर तवाज़े करके रुखसत कर दें। उमरू जाने के लिए तैयार हो गया। मलका बुर्रा ने तिलिस्म के नादिर तोहफों और शानदार दावत के साजो सामान के साथ खादमों और कनीज़ों की एक जमात उमरू के साथ कर दी। इसके अलावा हिफाजत और शानो शौकत के मुजाहरे के ख्याल से एक फौज जादूगरों की भी उसके हमराह कर दी। उड़न तख्त और जादुई परिंदों पर सवार सब करतास जादूगर के पड़ाव की तरफ चल दिए। उधर करतास जादूगर के पड़ाव में 2 रातें आराम करने के बाद मलका बहार और उमरू के दोनों शागिर्द वापस होने का इरादा कर ही रहे थे कि वो कनीज जो हवा पर चौकसी करने के लिए मुखबर थी उड़ती हुई आई और मलका बहार से घबराए हुए लहजे में कहने लगी, हजूर गजब हो गया, शहनशाह कोकब की एक फौज सर पर आन पहुंची है, जल्द तैयार हो जाइए। मलका बहार और दोनों अय्यार ये सुनते ही हड़बड़ा कर उठ खड़े हुए। बहार ने अपनी सारी कनीज़ों को तैयार हो जाने का हुक्म दिया और दोनों अय्यारों से कहने लगी, हम लोगों को किसी कीमत पर भी खुद को इस फौज के हवाले नहीं करना चाहिए। ख्वाजा उमरू पहले ही यहाँ हैं, हम लोग भी फंस कर रह गए तो बुरा होगा। मलका मारूफ को हमारी शदीद ज़रूरत होगी, हमें जल्द से जल्द उनके पास पहुँचना चाहिए। मैं इस फौज को समझाने की कोशिश करूँगी, लेकिन अगर उसने हमें अपने साथ ले जाने की ज़िद की तो मैं सर धड़ की बाजी लगा दूंगी। महतिर किरान और बर्क फिरंगी ने उसकी तायद की। मलका बहार जोश में आकर आसमान की तरफ उड़ती चली गई। उसकी कनीज़ें जादुई हथियार संभाल कर जंग के लिए तैयार हो बैठीं। दोनों अय्यार भी हर तरह मुस्तैद होकर
کوکب کی فوج کے زمین پر اترنے کا انتظار کرنے لگے۔ بلندی پر پہنچ کر ملکہ بہار نے اپنا مشہور طلسمی ہتھیار پھولوں کا دستہ نکالا اور آنے والی فوج کو کڑکتی ہوئی آواز میں للکارتے ہوئے بولی، بس خبردار، اب آگے نہ بڑھنا، میرا نام بہار جادوگر ہے، میں طلسم ہوشربا کی باسی ہوں، افراسیاب کی دشمن اور شہنشاہ کوکب کی دوست ہوں، قسمت سے ادھر آ نکلی تھی لیکن اب واپس جانے کا ارادہ رکھتی ہوں، اپنی راہ لو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، دوسری کوئی بات کی تو ابھی لڑ مروں گی، مان گئے تو زندگی بھر شہنشاہ کوکب کا دم بھروں گی۔ اگلی صفوں میں جو جادوگر اڑے چلے آ رہے تھے ایک بارگی ٹھہر گئے، سبھوں نے آنن فانن فولادی گولے جھولیوں سے نکالے اور ملکہ بہار پر وار کرنے کے لیے پینترے بدلنے لگے۔ بہار نے بھی گلدستے پر منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ قریب تھا کہ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر وار کر دیے جاتے کہ ایک اڑن تخت جادوگروں کے پیچھے آ کر رکا۔ اس میں کھڑے ہوئے ایک شخص نے ملکہ بہار سے چلا کر کہا، ملکہ بہار خبردار، گلدستہ نہ چلانا، میں امرو ہوں، یہ فوج میرے ماتحت ہے، میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ ملکہ بہار نے چونک کر اڑن تخت کی طرف دیکھا اور پھر گلدستے کو جھولی میں ڈال کر خواجہ جی چیختی ہوئی اڑن تخت پر جا پہنچی۔ امرو نے میری بیٹی کہتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ دونوں چیخیں مار مار کر رونے لگے، ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر اور گلے لگا لگا کر وہ کچھ اس طرح رو رہے تھے کہ جو دیکھتا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ مہتر کران اور برق فرنگی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی امرو کا تخت زمین پر آ کر رکا، وہ استاد چلاتے ہوئے امرو کے پیروں سے لپٹ گئے۔ امرو نے ایک ایک کر کے دونوں کو گلے سے لگا لیا اور خوب شاباش دی۔ اس کے بعد 2 دن تک سب نے مل جل کر زبردست جشن منایا۔ تیسرے دن امرو نے انہیں ملکہ برا کے دیے ہوئے نادر اور بیش بہا تحفے دے کر رخصت کیا اور تسلی دی کہ میں بھی جلد ہی شہنشاہ کوکب کی فوج کو لے کر پہنچ جاؤں گا۔ وہ لوگ چل دیے تو امرو نے مہتر کران اور برق فرنگی کو بلایا اور ان سے کہا، سینے پر پتھر رکھ کر میں نے لاکھوں روپے کے تحفے تمہارے حوالے کر دیے ہیں، مگر یہ میری امانت ہیں، آ کر ایک ایک چیز وصول کر لوں گا۔ یہ سنتے ہی دونوں شاگردوں کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ ملکہ برا نے ان کے لیے تحفے بھیجے تھے اور استاد اپنا حق جتا رہے تھے، مگر بیچارے کیا کرتے، استاد کو اطمینان دلا کر اپنی قسمت کو کوستے ہوئے چل دیے۔ اب افراسیاب کی سنیے۔ جب تک کرتاس جادوگر اپنی فوج کے ساتھ طلسم نور افشاں کی سرحد کی طرف بڑھتا رہا، وہ پل پل کی خبر معلوم کرتا رہا، اور جب اسے پتا چلا کہ کرتاس کوکب کے ملک میں داخل ہو چکا ہے تو آئندہ کے اقدامات کے بارے میں مشورہ کرنے کی غرض سے پردہ ظلمات میں اپنے بزرگوں کے پاس چلا گیا۔ غیر حاضری کے زمانے میں دربار اور ملکی کاروبار جاری رکھنے کے لیے اس نے اپنی مشہور وزیر اور بے نظیر جادوگرنی ملکہ صفت سحر ساز کو بلوا لیا تھا۔ جاتے جاتے وہ ملکہ صفت کو اس بات کا بھی حق دے کر گیا تھا کہ امیر حمزہ اور ملکہ معروف کے خلاف ضرورت کے مطابق وہ جیسی چاہے کاروائی کرے، مگر اس بات کی سختی سے تاکید کر گیا تھا کہ کوکب کے ملک میں ہونے والے کسی بھی معاملے کے بارے میں کوئی قدم نہ اٹھائے بلکہ میرا انتظار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کرتاس مارا گیا اور اس کے ہمزاد اس کی لاش لیے ہوئے باغ سیب میں پہنچے تو اس کی میت کو دھوم دھام کے ساتھ چتا دکھانے اور سوگ منانے کے علاوہ ملکہ صفت اور کچھ نہ کر سکی۔ ایک عرصے کے بعد افراسیاب پردہ ظلمات سے باغ سیب میں واپس آیا۔ صفت نے اسے سب سے پہلے کرتاس اور اس کے لشکر کے انجام کی خبر سنائی۔ افراسیاب کے دل کو سخت دھچکا لگا۔ اس نے صفت سے کہا، کوئی بات نہیں، کرتاس وہاں مارا گیا ہے، یہاں میں اس کے قاتلوں کے ساتھیوں کو تڑپا تڑپا کر ہلاک کروں گا۔ آج کے دن سے میں تجھے ملکہ حیرت کو اور مرشد زادے مصور جادوگر کو 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں، تینوں مل کر ملکہ معروف اور اس کی فوج کو نیست و نابود کر دو۔ تم لوگ ناکام رہے تو 8ویں دن میں خود باغیوں سے کرتاس کا انتقام لوں گا۔ یہ کہہ کر افراسیاب نے اپنے ہاتھ سے مصور جادوگر کو ایک خط لکھا اور طلسمی پنجے کے ذریعے روانہ کر دیا۔ پھر ملکہ صفت سحر ساز کو بھی ملکہ حیرت کے پاس پہنچ جانے کا حکم دے دیا۔ اسی دن شام ہوتے ہوتے ایک طرف سے ملکہ صفت سحر ساز اور دوسری طرف سے مصور جادوگر زبردست فوجوں کے ساتھ ملکہ حیرت کی چھاونی میں جا دھمکے۔
اس رات ملکہ حیرت کی چھاؤنی میں زبردست جشن منایا گیا۔ صفت اور مصور نے قسم کھا کر بھری محفل میں ملکہ حیرت کو یقین دلا دیا کہ شہنشاہ کے آنے سے پہلے ہم باغیوں کا صفایا کر دیں گے۔ ملکہ ماہ رخ کے لشکر میں نہ امرو تھا، نہ مہتر کران، اور نہ ہی برق فرنگی، نہ ہی ملکہ بہار۔ اس کے علاوہ روز روز کی جنگ کے سبب فوج کی تعداد میں بھی کمی ہوتی جا رہی تھی، لیکن جب انہوں نے سنا کہ صفت اور مصور زبردست فوجوں کے ساتھ آئے ہیں اور دونوں نے انہیں نیست و نابود کر دینے کا بیڑا اٹھایا ہے اور خود افراسیاب بھی انہیں تباہ کرنے کے لیے آنے والا ہے، تو وہ بد دل ہونے کے بجائے ہر شخص آن پر مر مٹنے کی قسمیں کھانے لگا۔ ماہ رخ نے سارے چھوٹے بڑے سرداروں کو دربار میں طلب کیا، ایک ایک کے دل کو ٹٹولنے کی کوشش کی۔ ہر ایک یہی کہتا تھا موت ہمارے سامنے ہے مگر ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں۔ افسوس ہے تو اس بات کا کہ دشمن تعداد اور طاقت میں ہم سے 10 گنا زیادہ ہے، دل کا حوصلہ نہ نکال سکیں گے۔ اگر کوئی ایسی تدبیر ہو جائے کہ ایک ہفتہ دن رات لڑتے رہنے کے باوجود ہمارے ہاتھ پاؤں شل نہ ہوں تو مرتے دم دل میں کوئی حسرت نہ رہے گی۔ یہ باتیں سن کر ملکہ ماہ رخ کو کچھ یاد آیا۔ اس نے اپنی بوڑھی ماں ملکہ ماہ جادو کو بلایا، سرداروں کی خواہش اور دشمن کے ارادوں سے اسے باخبر کیا اور مدد کی درخواست کی۔ اس پر ماہ جادوگر اچانک چونک اٹھی اور کچھ دیر کڑی نگاہوں سے ماہ رخ کو گھورتی رہی، پھر رفتہ رفتہ اس کی تیوریوں کے بل غائب ہو گئے۔ چہرے پر رحم اور ہمدردی کے جذبات جھلکنے لگے۔ سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، میں سمجھ گئی ماہ رخ مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ میں نے اسے کبھی بتایا تھا کہ میرے پاس سامری کا ایک خاص تحفہ ہے، ارک حیات۔ میں نے اسے بڑی مصیبتوں اٹھا کر حاصل کیا تھا۔ اس کی شیشی کو گلے میں تعویذ کی طرح پہننے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور زندگی بھر کوئی بیماری پاس نہیں پھٹکتی، اور اگر کوئی اس کے ایک قطرے کا 1,00,000واں حصہ بھی پی لے تو اس کی جسمانی اور دماغی طاقت 6 سے لے کر 10 گنا تک بڑھ جاتی ہے، لیکن جتنے گنا طاقت بڑھتی ہے اتنے ہی سال زندگی کے کم ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اگر تم لوگ بھی آمادہ ہو تو میں تمہیں خوشی کے ساتھ وہ ارک پیش کیے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر ماہ رخ جادوگر نے گلے سے ایک تعویذ اتار کر کھولا اور ایک ننھی سی شیشی نکال کر ماہ رخ کی طرف بڑھا دی۔ ماہ رخ نے وہ شیشی ہاتھ میں لے لی اور اہل دربار پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، امی جان کی زندگی اور صحت کا دار و مدار اسی شیشی پر ہے۔ اگر ہم نے اتنا برا وقت نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی ان سے اس کا مطالبہ نہ کرتی۔ آپ لوگوں کو وہ اس کی تاثیر بتا چکی ہیں، کیا دشمن کا غرور خاک میں ملانے کے لیے آپ یہ ارک پینا پسند کریں گے؟ اس پر سب نے حامی بھر لی۔ ملکہ ماہ رخ نے پانی کا ایک بہت بڑا کڑاؤ پانی سے بھروا کر ارک حیات کی شیشی اس میں انڈیل دی اور سرداروں کو حکم دیا کہ ایک ایک شیشی کڑاؤ کا نکال کر لے جا کر اپنی اپنی پلٹنوں کے پینے کے پانی میں ملا دو۔ سرداروں نے اس حکم کی پوری تعمیل کی اور اس عمل سے ملکہ ماہ رخ کے لشکر کا ہر شخص پہلے کے مقابلے میں خود کو کئی گنا زیادہ طاقتور محسوس کرنے لگا۔ جو شخص 3 من کے وزن کو اٹھانے میں بوجھ محسوس کرتا تھا وہ 20-20 30-30 من کے وزن اٹھا کر ہنستے کھیلتے دوڑنے لگتا۔ جو 10 منتر پڑھنے پر یا اس جادوئی حربے لگاتار چلانے پر تھک جاتا تھا وہ 40-40 50-50 مسلسل حربے چلانے یا منتر پڑھنے کے باوجود اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کرتا۔ اس تبدیلی سے افسر کیا سپاہی کیا سب کے حوصلے بلند ہو گئے۔ سب نے آخر دم تک لڑنے کا فیصلہ کیا اور جوش و خروش کے ساتھ لڑنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اسی رات طلسم نور افشاں کے 2 جاسوس جادوگر ادھر آ نکلے۔ انہیں ملکہ برا نے حیرت اور ملکہ ماہ رخ کے لشکر کا حال معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ دونوں جانب کی زبردست جنگی تیاریاں دیکھ کر اور ساری خبریں حاصل کر کے دونوں جاسوس الٹے پیروں واپس بھاگے۔ ملکہ برا کے پاس پہنچ کر انہوں نے جو کچھ دیکھا اور سنا امرو کے سامنے صاف صاف بیان کر دیا۔ امرو سارے حالات سن کر زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑانے لگا۔ اس نے ملکہ برا سے التجا کرتے ہوئے کہا، ملکہ صاحبہ، امداد کا یہی وقت ہے۔ اگر آپ کو یا شہنشاہ کوکب کو ہم سے کوئی ہمدردی ہے تو اسی وقت میرے ساتھ اپنی ایک فوج روانہ کر دیجئے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو تنہا مجھے ہی وہاں جلد سے جلد پہنچا دیجئے۔ برا نے امرو کو تسلی دینے کی بڑی کوشش کی لیکن اس کا کوئی دم دلاسا اس کے کام نہ آیا۔
مجبوراً اس نے سارا حال کوکب کو لکھ بھیجا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں کوکب کا جواب آ گیا۔ لکھا تھا، امرو کو ابھی نہیں جانا چاہیے، میں اپنے مشہور سردار بلور جہاں دست کو مناسب فوج کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ امرو کو اس کے ساتھ جا کر اپنے دوستوں کی ضرور مدد کرنی چاہیے۔ ملکہ براں اس تحریر کو پڑھ کر مسکرائی اور بولی، خواجہ مبارک ہو، شہنشاہ نے فوج بھی روانہ کر دی ہے اور آپ کو اس کے ساتھ جانے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ امرو جانے کے لیے بے قرار تھا۔ کوکب کے خط کے پہلے حصے کو اپنی شدید خواہش کے سبب نظر انداز کر گیا، کیونکہ دوسرے جملے میں کھٹکنے والی کوئی بات نہ تھی۔ ملکہ براں اسے لے کر ایک کمرے میں گئی۔ ایک الماری سے کچھ نکالنے کے بہانے چپکے اس نے کوئی منتر پڑھا اور پلٹ کر چھو کر دیا۔ امرو آنن فانن بے ہوش ہو گیا۔ براں نے تالی بجا کر اپنی خاص کنیز کو بلایا اور حکم دیا، خواجہ کو اٹھا کر باغ عیش میں لے آؤ، وہاں ان کی خاطر و مدارات کرتی رہو، خبردار کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ ملکہ وہاں سے دربار حال میں آئی۔ چوبداروں نے عرض کیا، بلور چہار دست 40,000 کے لشکر کے ساتھ قلعہ ہفت رنگ کے دروازے پر آ چکا ہے، حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ براں نے اپنے سرداروں کو حکم دیا، جا کر بلور چہار دست کا استقبال کرو اور عزت کے ساتھ لے آؤ۔ ملکہ مخمور جو امرو کے ساتھ طلسم نور افشاں آئی تھی، دربار میں موجود تھی۔ اسے پتہ چلا کہ امرو چہار دست کے ساتھ واپس جانے والا ہے، تو اس نے ملکہ براں سے درخواست کی، حضور نے میرے لیے کچھ نہیں فرمایا، مہربانی کر کے مجھے بھی اجازت دیجیے کہ خواجہ کے ساتھ واپس چلی جاؤں۔ ملکہ براں نے کہا، مخمور، شہنشاہ نے تمہیں واپسی کی اجازت نہیں دی، تم ابھی کچھ دنوں یہاں اور رہو گی۔ ملکہ مخمور کا دل دھک سے رہ گیا، لیکن مجبوراً سر کو جھکا کر خاموش ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں بلور چہار دست نے دربار میں حاضر ہو کر ملکہ براں کو سلام کیا۔ اس شخص کا بدن شیشے کی طرح شفاف تھا اور 2 کے بجائے 4 ہاتھ تھے۔ اس کا سلام لے کر ملکہ براں دربار حال سے اٹھ کر اندر گئی اور تھوڑی ہی دیر میں امرو کو ساتھ لیے ہوئے واپس آ گئی۔ اس نے بلور سے پر اسرار لہجے میں کہا، یہ خواجہ امرو ہیں، انہی کے ساتھ جانے کا تمہیں شہنشاہ نے حکم دیا ہے، جاؤ اور جا کر دشمنوں پر بجلی بند کر ٹوٹ پڑو، خواجہ کے لیے زیادہ فکر مند ہونا۔ بلور نے ادب سے سر جھکایا، امرو نے ملکہ کو سلام کیا، دونوں دربار حال سے باہر نکل گئے۔ ملکہ مخمور امرو کو جاتا دیکھ کر سسک کر رونے لگی۔ ملکہ براں نے اس کے قریب آ کر کہا، غم نہ کرو، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ یہ کہہ کر براں نے اپنی خاص کنیز کو اشارہ کیا، مخمور کو باغ عیش میں لے جاؤ اور اس کا دل بہلاؤ۔